बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म है माशाअल्लाह हमारा ये जो प्रोग्राम है दीन व दुनिया न्यूज़ वन, टीवी वन और वसेब के ऊपर आपको देखने को मिलता है। और ये प्रोग्राम इस लेवल का है कि जब आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो वाक़अतन आपको सवाब होगा, क्योंकि नेकी की बात है। नेकी की बात को आम करना बहुत बड़ी इबादत है। ख़वातीन हज़रात, आज हमारा जो मौजू है जो तारक बिन ज़ियाद, हम अमूमी तौर पे यही कहते हैं तारक बिन ज़ियाद। और हज़रत मैंने इसलिए कहा है, रहमतुल्लाह ताला अलैह भी कहूँगा कि नेक थे, पारसा थे, ईमान वाले थे और जुर्रतमंद थे। और जब हम बात करते हैं जुर्रत और दलेरी की, तो आज जो हालात गुज़र रहे हैं, जो गज़ा के ऊपर जुल्म व बर्बरियत हो रही है, जो यहूदी यकजा हो के, जो कुफर यकजा हो के मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, गाजर और मूली की तरह काट रहा है, ख़वातीन हज़रात ये हमारी बदकिस्मती है जिनके होते हुए, जिनकी ज़िंदगी में ये हो रहा है। और माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कभी ऐसी कौम भी आएगी, और फ़तह तो इस्लाम की है। और बात लंबी ना हो जाए तो मैं आज मुझे बात कर लेने दें कि कभी ऐसी कौम आएगी, वो खुदा न खास्ता हमें थू थू ना करे कि कैसे लोग थे जब फ़लस्तीन को आज़ाद ना करा सके और गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता रहा। और ये कौन लोग थे जो आज कब्रों में जाके लेटे हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, उम्मत के लिए क्या किया। करीम आका की उम्मत के जो मासूम बच्चे थे वो ज़िबा होते रहे। करीम आका की मुक़द्दस जो उम्मती ख़वातीन हैं वो ज़िबा होती रहीं। और कई ऐसी वीडियोज़ हमने देखी हैं कि जिनको मैं तो कम अज़ कम देख नहीं सका, और अंदर ही अंदर से यकीन मानिए कि मैं तो ज़ाती तौर पे अपनी ज़ात की बात करता हूँ, शर्मसार हूँ। और इन दिनों में हमने मौजू इसलिए रखा है कि हज़रत तारक बिन ज़ियाद ये वो सच्चे और सुच्चे मुजाहिद थे। और ये इस्लाम जो है ना, ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 3 से 5% बनता है। बाकी जो 97%, 95% है वो मामलात हैं कि बंदे की ज़िंदगी क्या है, ये खाता क्या है, पीता क्या है, इसके अंदर गैरत का लेवल है नहीं है, क्या इसको पैसे से सिर्फ प्यार है, या इसके अंदर जो मुक़द्दस माँ का खून है, जो मुक़द्दस बाप का खून है, उसकी भी लाज रखता है या नहीं रखता। क्या ज़बानी जमा खर्च है आशिक़ रसूल, या अमलन भी कुछ है। तो ख़वातीन, तारक बिन ज़ियाद वो था कि जब उंदलस को फ़तह करना था तो उनका तारीख़ साल जुमला है, उन्होंने कहा था कि हमारे सामने दुश्मन है और पीछे समंदर है। यानी कि ऐ मेरे साथियों, हमारे सामने जो है वो दुश्मन है और हमारे पीछे समंदर है। और आगे उन्होंने कहा था कि आगे फ़तह है और पीछे शहादत है। यानी कि आगे बढ़ेंगे तो हम फ़तह याब होंगे, कामयाब हो जाएंगे, और खुदा न खास्ता पीछे हटना पड़ा तो पीछे तो शहादत मिलेगी। और आगे उन्होंने कहा था कि कश्तियाँ जला दो और वापसी को नामुमकिन बना दो, क्योंकि हमने यहाँ रहना है। ये वो दलेर और दबंग और निडर आदमी थे कि जिन्होंने यूरोप के अंदर इस्लाम का झंडा गाड़ा था। आज हम उनकी ज़ात को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल जब हस्पानिया गए तो उन्होंने वहाँ देख कर वो मनाज़र कहा था कि ये गाज़ी ये तेरे पुरइसरार बंदे, ये गाज़ी ये तेरे पुरइसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। यानी कि वो कैसे लोग थे, ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ये जो पुरइसरार बंदे यहाँ जिन्होंने इस्लाम का झंडा गाड़ा, वो किस मकाम और मरतबे के ऊपर फाइज थे। और अहमद नदीम कासमी ने कहा था, एक बार और भी बतहा से फ़लस्तीन आ। कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। अब देखिए कि अहमद नदीम कासमी ने पूरी की पूरी जो तारीख़ है उसको झंझोड़ के रख दिया, और हमारे ज़मीरों को भी, आज जो हमारा ज़मीर है उसको भी ये शेर जो है झंझोड़ता है।
جگاتا ہے۔ احمد الدین قاسمی کہتے ہیں ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، اور علامہ اقبال نے کہا تھا روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی یہ ہے کہہ نہیں سکتی زباں۔ یعنی کہ جو حالات ہیں وہ زبان پہ آنا بھی مشکل ہیں، تو آج ہم نے بات کرنی ہے اور اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اور یہ جو ہمارے کمزور اور ناتواں کاندھے ہیں، جو ہماری زبانیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہم قد لے کے پھر رہے ہیں، ان کے اوپر سے ہلکا سا بوجھ اتارنے کے لیے ہم نے طارق بن زیاد کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرنی ہے۔ شوال کے مہینے میں وہ دنیا سے گئے تھے، تو آج ہم نے موضوع اس لیے رکھا ہے۔ آج بڑی خوشبختی ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر بشیر احمد یوسفی صاحب موجود ہیں۔ آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں مسلسل تشریف لاتے رہتے ہیں، ہمارے پینل کا مستقل حصہ ہیں۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، ماشاءاللہ کنز الایمان بیکن سکول جو ہے اس کے اونر ہیں، ہیڈ ہیں، 80+ سکول کی برانچز ہیں، مدارس کا نیٹ ورک الگ ہے، مساجد کا نیٹ ورک الگ ہے۔ ابھی رمضان میں ماشاءاللہ ایمبولینس سروس کا بھی انہوں نے آغاز کیا ہے، راشن وسیع پیمانے پہ انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا عبداللہ ثاقب صاحب، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جامعہ کریمیہ سدیدیہ بلال گنج کے اندر، لاہور کے اندر قرات کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس مدرسے کا آپ کے والد گرامی کو اللہ سلامت رکھے، ان کو صحت دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ بہت عظیم آدمی ہیں، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے مسافر ہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں، قافلہ آگے نکل چکا ہے۔ عبداللہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ پیر صاحب بات لمبی ہوگی، مسلمانوں کے حالات بھی سامنے ہیں، لیکن ہم نے حالات کو بھی ساتھ ڈسکس کریں گے، ساتھ طارق بن زیاد کے واقعات ہمارے نہ ٹی وی پہ کوئی دکھاتا ہے، نہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، نہ کرنٹ جو پروگرام ہیں ان کا کوئی اس حوالے سے ذکر ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے ابتدائی وقت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، میں آپ کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ بڑا اہم ضرورت ہے اس وقت کی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اپنے اسکول لیول پہ برن دا بوٹس یہ سبجیکٹ تھا، انگلش کا ایک پورا مضمون تھا، ہم نے خود پڑھا ہوا ہے جی میں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ آج وہ نہیں نظر آتا نہیں آتا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اور خصوصی طور پر حکمران لیول پہ، یہ جن کا آج ہم ذکر کریں، یہ جرنیل بھی تھے اور گورنر بھی تھے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صحابہ اکرام جیسی عظمتیں رکھی ہوئی تھیں، جو آپ نے ان کو حضرت اور رحمت اللہ کہا نا، حقدار ہیں اس کے۔ بے شک انہوں نے وقت کے یہ ہم بڑی اندر زیادتی کرتے ہیں۔ جی، طارق بن زیاد، طارق بن زیاد، حالانکہ میرا چھوٹا بھائی، ہاں، بلکہ اگر آپ ان خدا کی کا خوف متعلق کا ہو زندگی کی ان کی حیات کے متعلق پڑھیں نا، تو آپ وہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے دور کی یاد تازہ کی، جی، ایمانی اور روحانی جذبے پیدا کیے۔ یہ 7ویں صدی عیسوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اور یہ افریقہ کے خاندان سے بھربر نسل کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اور طارق بن زیاد رحمۃ اللہ جو ہیں، انہوں نے اسپین کو فتح کیا اور جرنیل بھی تھے اور گورنر بھی بنے۔ طارق بن زیاد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں اسپین پر حملہ آور ہوئے اور وہاں پر قبضہ کر کے اسلام کی فتوحات کا ادھر بھی آغاز انہوں نے فرمایا۔ ان کی درست پیدائش تو اختلاف ہے، لیکن 670 اور 80 کے درمیان ان کی پیدائش کا ذکر آتا ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ آغاز میں غلامی کے مرحلے میں تھے، پھر یہ آزاد ہو کر پھر یہ اپنے اس معاملے کی طرف آئے،
اور جب یہ ان معاملات میں آ گئے اور انہوں نے پہلے ایک سپاہی کی حیثیت سے فوج میں قدم رکھا، وہاں سے پھر ترقیاں کرتے کرتے یہ جنرل تک پہنچے، اور پھر خلیفہ نے ان کی قابلیت دیکھ کر، ان کے اندر ایمانی قوت دیکھ کر اور فیصلوں کے جذبے دیکھ کر اور ان کی عقل مندی دیکھ کر ان کو گورنر بھی مقرر کر دیا۔ جی مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آپ کی جو تعلیم ہے، جو آپ کی تربیت ہے، یہ فن کیسے آیا؟ وہ کون سے عظیم اساتذہ تھے جنہوں نے ان کو جرأت اور بہادری سکھائی؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بیان فرمایا، یہ انتہائی کرب اور تکلیف اور غم کا وقت ہے، اور تکلیف میں ہم سب گزر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت سے نوازا ہے، آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے کہ آج کے ماحول میں سیدنا طارق بن زیاد رحمہ اللہ جیسے عظیم سپہ سالار اور ایک عظیم مجاہد کو زیر بحث اور گفتگو کا موضوع بنا کر آپ نے آج کے ماحول کو گرمایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب، ہمارے دیکھنے والے سننے والے، ہم سب اپنے اپنے حصے کا اگر کام کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس قوم سے ہی پہلے بھی طارق بن زیاد جیسی ہستیاں آئی ہیں، تو اس قوم سے ہی طارق بن زیاد پہ کوئی کانفرنس بھی نہیں ہوتی؟ جی ایسے ہی، اس طرح کے دیگر بڑے نام ہیں، ایسے ہی محمد بن قاسم پہ کوئی کانفرنس نہیں کرتا۔ آپ جتنے بھی ہمارے دیکھیں، ہمارا اسلام مفتی صاحب میں تھوڑی سی بات، اگر میڈیا نہیں کر رہا، سیکولر طبقہ نہیں کر رہا، تو ہمیں خود بھی پیر صاحب اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کے لیے خود کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں یہ ویلڈ ہے، اور اس موقع پہ ہم داد دینا چاہیں گے آپ کو بھی۔ اور اس وقت جی آپ ماشاءاللہ ایک سارے مشترکہ یہ درد ہے ہمارا سب کا۔ ہم جتنے علماء آج کے اس معاشرے میں سمجھتا ہوں علماء کو ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہی ان ہستیوں کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور آج دیکھیں، یہ جب سے فلسطین کا ایشو بنا ہے تو ہمارے خطبات جمعہ کے اندر ایسے بڑی بات ہے، اتنے بڑے لوگوں کو، بڑی ہستیوں کو ہم نے ماڈل بنا کے سامنے ذکر کیا ہے، اور یہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ صحیح بات۔ حضور سیدنا طارق بن زیاد رحمہ اللہ جو ہے، یہ بچپن سے ہی جو ہے وہ دین کے ساتھ ان کا لگاؤ، اور آپ کا خاندانی جو پس منظر ہے وہ جہاد میں گزرا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، انشاءاللہ آپ نے اس امت کے لیے جو ماڈل سیٹ کیا ہے وہ بڑا بے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ، دلیر ہونا کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور آپ ہی وہ دلیر ہیں جس نے، آپ 7,000 کا لشکر ہے آپ کے ساتھ، اور سامنے 1,00,000 کی فوج ہے۔ اور اس ماحول میں جب آپ جا رہے ہیں، اور آپ کا اگر واقعہ دیکھیں تو اس کے پیچھے اس وقت کے اس ظالم حاکم کی جو عیاشی اور بے حیائی جو آج کے ظالم حاکم کر رہے ہیں۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، یہاں بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہے آج ہم حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مسلمان قوم کا ہمیشہ کے لیے سر فخر سے بلند کر دیا، اور جب ان کی ذات کا نام آتا ہے تو بندے کا جو خون ہے وہ نیچرل ایکٹیو ہوتا ہے، کیونکہ نام ہی ایسا ہے۔ جب کسی کمزور بندے کا نام لیا جائے تو بندہ کمزوری سے نام لیتا ہے، تو جب کسی بندے دلیر کا ذکر کرتا ہے تو پھر بندہ خود بھی دلیر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لنک ہوتا ہے، یہ روحانی سلسلہ ہے، یعنی کہ لنک جڑتا ہے کسی بندے سے تو اس سے برکت آتی ہے۔ میں عبداللہ ثاقب صاحب سے کہوں گا کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اور قبلہ مفتی صاحب کی اور پیر صاحب کی باتوں کی تائید کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کے اوپر جس جاندار انداز کے ساتھ آپ نے سب کی ترجمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مدرسے میں طارق بن زیاد کانفرنس کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ
ہم 4 لوگ تو ہوں گے نا اس میں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ جمعہ ہمارے ہاں جمعہ طارق بن زیاد پہ ماشاءاللہ واہ واہ دیکھیں یہ کام ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اپنے اسکولوں کے اندر پورا ہفتہ طارق بن زیاد واہ واہ کیا بات, کیا یہی ہم چاہتے ہیں, موضوع رکھا ہی اس لیے. سبحان اللہ. جہاں تک تعلق ہے ہمارے آج کے پروگرام کے جو شخصیت کانفرنس آپ کی طرف ہوگی, جی اسکولوں میں یہ اناؤنس کریں گے, اور پیر صاحب جب یہ جمعہ کا کہہ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ اپنے پروگرام کے ذریعے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے جو آئندہ جمعہ ہے مجھے بتائیں, تو میں یہ بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مسجد میں فلاں فلاں امام صاحب خطیب صاحب اس جمعہ کے حوالے سے اس موضوع پہ خطاب کریں گے. جی 14 مساجد میں انشاءاللہ ہمارے ہاں واہ ماشاءاللہ یہی جمعہ ہوگا. 14 مساجد کا مطلب یہ عبداللہ صاحب کہ ماشاءاللہ 14,000 بندے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی. جہاں تک تعلق ہے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, تو دیکھیے آپ جو تھے آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو تاریخی اعتبار سے ایک جنگجو قبیلہ تھا اور بہادروں کا قبیلہ تھا. پھر وہاں پہ جب ان کو غلام بنا لیا گیا, مسلمانوں نے جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے ان کو شکست دی, اس سے پہلے وہ ناقابل شکست تھے, مسلمانوں نے جب انہیں شکست دی تو انہیں غلام بنا لیا گیا. جب غلام بنا لیا گیا تو اس وقت جو گورنر تھے, وہاں کے حاکم تھے موسیٰ بن نصیر, ان کی نگاہ ان پر پڑی. وہ خود بڑے جری سپہ سالار تھے اور بڑے ماہر تھے, اور وہ تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی ہیرا ملے اور اس کو میں تراشوں اور میں اپنا فن اس کو منتقل کروں. اس نوجوان میں انہیں وہ کرنٹ نظر آیا, ان کی پیشانی پہ وہ چمک وہ خوبیاں نظر آئیں. انہوں نے ان کو اپنی ٹریننگ میں لیا اور ان کو انہوں نے ٹرین کیا. جب انہوں نے پوری طرح ٹرین کیا, پھر ان کی تعلیم, پھر ان کا پوری گرومنگ کر کے ان کو جب انہوں نے نکھار لیا, پھر ان کے دل جو تھا وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہوا. جب انہیں قرب ملا, جب یہ مسلمانوں کے پاس رہے اور انہوں نے ان کی جب دین کو قریب سے دیکھا, ان کی عادات کو اخلاق کو دیکھا, تو ان کے دل میں پھر اسلام نے گھر کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت موسیٰ بن نصیر نے پھر انہیں آزاد کر دیا, اور اس آزادی کے بعد پھر انہیں آہستہ آہستہ فوج میں اور حکومت میں وہ مرتبہ ملا جس کی طرف کہ پیر صاحب نے ابتدائیہ میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ صرف یہ جرنیل بنے بلکہ ان کو گورنری بھی دے دی گئی. اور جو ان کے کردار کی سب سے اہم بات تھی وہ ایک تو یہ تو تھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ نڈر تھے, یہ بہادر تھے, اور ان کے اندر جناب والا لڑنے کا ایک جذبہ موجود تھا جو کہ ان کا جبلی تھا, جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے تھا. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے کہ پیر صاحب چونکہ اسلام کو یہ پوری طرح بغور دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا, تو ان کے اندر جو اسلام کی طرف تڑپ تھی, جو لگن تھی, جو محبت تھی, اور جو اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا. یہ بھی بات آج میں ٹوک رہا ہوں بار بار, معافی چاہتا ہوں تینوں اپنے مہمانوں سے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم اصل میں نا مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور ہم سمجھتے ہیں مسلمان بننا بڑا آسان کام ہے, لیکن ان کے اندر وہ تڑپ تھی. پھر انہوں نے نہ صرف اس میدان میں جو کہ ان کا آبائی میدان تھا اس میں انہوں نے جھنڈے گاڑے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے قبلہ پیر صاحب انتہائی متقی تھے, انتہائی پارسا تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور جذبہ شہادت, جہاد اور شہادت کی تمنا ان کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, جس کی طرف کہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ 7,000 یا 12,000 لوگوں کو لے کے 1 لاکھ فوج کے ساتھ لڑ پڑنا اور انہیں شکست فاش دینا, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ غیر معمولی بات ہے پوری تاریخ انسانی میں کہ اس قدر جذبہ کہ انہوں نے, جیسے آپ نے فرمایا کہ کہا پیچھے سمندر ہے آگے دشمن ہے, اب فیصلہ کرو کہ جانا کہاں ہے. پیچھے جاتے ہو تو سمندر میں ڈوب کے مرتے ہو, سامنے جاتے ہو تو کشتیاں جلا دو, کشتیاں جلا دو, یعنی کہ ہم نے واپس جانا ہی نہیں ہے. ہم نے یا ڈو اینڈ ڈائی, یا مریں گے یا تخت پہ جائیں گے, وہ جو سامنے تخت ہے. اور پھر وہ جنگ جب ہوئی تو 7 دن قبلہ پیر صاحب 7 دن مسلسل انہوں نے اس کو کمانڈ کیا, لڑائی ہوتی رہی, اور یہ ہر نماز میں اللہ سے دعائیں کرتے رہے. اور 7ویں دن پھر انہوں نے اپنی قوم کو پھر جمع کیا, اپنے لشکر کو, اور انہیں کہا کہ آج کا دن جو ہے یہ فیصلہ کن دن ہے, آج ہم نے اس تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور وہ جو سورج غروب ہوا تو وہ سورج واقعتاً اس حقیقت کو دکھا گیا دنیا کو غروب ہوتے ہوتے کہ انہوں نے اس کے جو بادشاہ تھا اس کے سینے میں جا کے نیزہ گاڑا, اور عیسائی جو تھے وہ بھاگے وہاں سے, اور پھر اس جگہ پہ اسلام کا پرچم لہرایا. مفتی شاہ صاحب اسی بات کو آگے لکھ کے پڑھیں آپ. جی میں پیر صاحب اس بات کو اس انداز سے بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ مجاہد اور نڈر اور سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول, اور آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ تھا, سچے عاشق رسول تھے, اور اتنے ہماری سچے طرح کے نہیں تھے. دیکھیں آپ ان کی سچائی کا عالم دیکھیں نا, یہ جو برن دا بورڈز ایک آئیڈیل جملہ ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بنا ہے,
یہ کس یقین پہ بنا ہے؟ واہ۔ جب آپ دریا کے سفر پہ ہیں، 7,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، رات کو آپ کو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، اللہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو خواب میں بشارت دیتے ہیں فتح کی، بظاہر 7,000 اور لاکھ کا لشکر سامنے ہے، اور اب اس یقین سے اٹھے اور حشاش بشاش، اور پھر جب آپ نے دریا کو ختم کیا اور باہر اپنے ساتھیوں کو لیا، تو اب آپ نے صرف ڈائریکٹ برن دا بورڈز نہیں کہہ دیا تھا، بلکہ آپ نے اپنی فوج کے ہر سپاہی کو ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کے الفاظ ایسے تھے کہ آپ نے فرمایا جس مقصد کے لیے میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس میں سب سے آگے ہوں، اللہ، میں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں، لیڈ میں کروں گا، لیڈ بھی میں کروں گا اور آغاز بھی میں کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس ظالم بادشاہ جو ہے، اگر میں اس کو ڈائریکٹ جا کے ہٹ کر کے مار گیا تو پھر تم نے فتح کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا سپہ سالار شہید ہو گیا تو واپس جائیں، نہیں۔ یہ سارا خطبہ دینے کے بعد وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ نے اپنے فوجیوں کو کہا جو تم میں سے واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، ہائے ہائے، یہ نہیں ہے کہ جس نے واپس جانا آئیں ہے، گے۔ امام حسین کا جو قول ہے وہ بھی کہ کہہ رہا میں ہوں، لائٹ بند کر دیتا ہوں، رات چلے جاؤ، جس نے جانا ہے چلے آپ جائے، کی عزت بھی مجروح نہ ہو۔ مجروح نہ ہو۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے صرف شہادت ہے، اور شہادت ہے یا فتح ہے۔ تو اب اس یقین کے ساتھ جب سب نے کہا کہ ہم مومن کے لیے شہادت سب سے عظیم ہے، تو پھر آپ نے سب کو اعتماد میں ہماری لے جو کے، پاک فوج ہے اس کا سلوگن یہ ہے، غازی یا شہید۔ دیکھیں یہ جب تک کسی بھی فوجی اور کسی بھی سولجر کے ذہن و دماغ میں غازی یا شہید کا عظیم مرتبہ نہیں ہوگا تو وہ تو بزدل ہوگا، صحیح بات، وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ تو آج ہم جیسے ایک بیانیہ ہم سن رہے ہیں کہ 78 لاکھ کی فوج ہے عالم اسلام کی، اور ادھر 70 لاکھ اسرائیلی ہے، تو کیوں نہیں آج طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے جرأت مندانہ اقدام اٹھائے جائیں، جناب اور آج پیر اسی صاحب کی کچھ ضرورت ہے۔ واقعات پر روشنی ڈالیں مزید۔ جی میں اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ ثاقب صاحب نے ایک بات فرمائی، اس پر آپ نے بھی آگے جواب دیا کہ ہماری تو خوش قسمتی ہے مسلمان ہیں۔ یہ بڑا اچھا اناؤنس کیا، 14 مساجد میں انشاءاللہ جمعہ پڑھایا جی جائے گا، انشاءاللہ پڑھایا جائے گا جی، اور میں بلکہ آپ کو اس کا پوسٹر بھی سینڈ کروں جی گا ضرور، انشاءاللہ۔ بسم اللہ جی۔ جیسے وہ اسلام کی طرف آئے تھے نا تو ان کے دل میں تڑپ تھی بہت زیادہ، اسی طرح وہ غلامی سے آزادی کی طرف بھی آئے تھے، ان کے دل میں یہ آزادی کی بھی ایک تڑپ تھی۔ اسی تڑپ نے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بحری لشکر، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی شہادت دی تھی، خوشخبری، انہوں نے بھی یہ سمندری سفر کیا۔ اور میں اسی حضرت طارق بن زیاد کے اس عمل کی جو روشنی میں اپنی افواج پاکستان کو محبت بھرا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا فرض ہے، ہم نے مدد کے لیے جانا ہے۔ مسلمان قوم ایک جسم کی مانند ہے، جی جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ طارق بن زیاد یورپ کی طرف گئے تھے اور سمندر سے گزر کر گئے، اور پھر جیسے ابھی آپ نے سنا ایک طرف 7,000 فوج، دوسری طرف 1 لاکھ، اور غزوہ بدر میں بھی یہی منظر تھا، 313 ایک طرف تھے اور 1,000 سے زائد تھے۔ تو یہ مومن کی جو ہے نا اصل چیز ہی شہادت، جو اس کی مطلوب و مقصود ہے نا، جس میں کوئی مال غنیمت کی یا کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ تو حضرت طارق بن زیاد چونکہ عشق مصطفیٰ دل میں تھا، اور ان کے کردار سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ نور کی روشنی نظر آتی تھی کہ اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، اور دین حنیف کو دنیا میں پھیلانے کی خاطر۔ تو مومن آج بھی جہاں موجود ہیں ان کی جو تکلیف ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمارے اختیارات نہیں ہیں۔ اور میں یہ آپ کے پروگرام کے جسم کی مانند ہے، جی سارے کے بالکل، سارے۔ اگر ہمیں افواج پاکستان ایک کہے دیوار تو ہم کی حاضر ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ ہمیں کرائٹیریا سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ تو جن کے پاس یہ اختیارات ہیں وہ ان عظیم جرنیلوں، عظیم حکمرانوں کی زندگی کو دیکھیں اور قدم بڑھائیں، تاکہ وہ جو مظلوم اس وقت غزہ میں بیچارے تباہی کی طرف چال چکے ہیں ان کے لیے بھی مدد ہو سکے۔ اللہ، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و آج ہم بہت بڑے نام پر، بہت بڑی ہستی پر، بہت بڑی شخصیت پر، نڈار اور بے باک حضرت طارق بن زیاد، جن کو
پیر طریقت بھی کہا جا سکتا ہے، رہبر شریعت بھی کہا جا سکتا ہے، جن کو مجاہد اسلام بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہیں ہی وہ مجاہد اسلام کہ جتنے القابات آج ہم اپنے ناموں کے ساتھ لگائے رکھے ہیں، یہ سارے القاب انہی مقدس ہستیوں کے صدقے ہمیں ملے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو حالات بہت خراب ہونے تھے۔ تو اب پروگرام کا اینڈ بھی ہونے جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تو میں عبداللہ ثاقب صاحب سے پوچھوں گا کہ عبداللہ صاحب، حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذات کے اندر جو جرأت، بہادری، دلیری آئی، یہ پہلے جو باتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے، لیکن آج بھی کیا ویری سوری ماؤں نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے؟ آج بھی تو یہ لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہم تو اسلام تو رہتا ہی جو مومن ہے اس کا جو ترا امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل قبلہ پیر صاحب، دیکھیے جیسے ہم طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اسلام قبول کیا انہوں نے، یعنی اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ جس کا انتخاب فرماتا ہے، اللہ اس کو پھر اس کام پہ اس جگہ پہ لے آتا ہے، چن لیتا ہے اور اس جگہ پہ لے آتا ہے، اس مقام پہ۔ اگر ہماری مائیں اگر طارق بن زیاد کو جنم نہیں دے رہی، تو جہاں بھی طارق بن زیاد جنم لے چکا ہے وہ ضرور اسلام کی طرف آئے گا، اور پھر ایک وہ وقت آنے والا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ آنا ہی آنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پوری حضرت بڑا اچھا ہے، اس پہ میں یہ کہوں گا عبداللہ صاحب کہ ہم کمزور ہیں، اسلام کمزور ہے، اسلام کمزور ہے، ہم بزدل ہیں، اس پر لیکن اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام دلیری بہادری سکھاتا ہے۔ اس پر جب آپ غیر مسلم جو اسکالرز ہیں یورپ کے، ان کو پڑھتے تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے قبلہ پیر صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ سیاسی اسلام پر تو ہم نے دیکھا اتار چڑھاؤ آتے ہوئے، نشیب و فراز آتے ہوئے، یعنی اقتدار کہیں پہ ملا کہیں پہ چھن گیا، لیکن وہ کہتے ہیں جو روحانی اسلام ہے اس پر ہم نے کبھی بھی زوال آتے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا عروج ہی دیکھا ہے۔ صحیح۔ انتہائی مشکل وقتوں میں بھی یہ نہ صرف سروائیو کرتا ہے بلکہ اپنے دشمن کے دل تک پہنچتا ہے، ان کے گھر تک پہنچتا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی فوج سے گفتگو کی، اس گفتگو کے اندر جو انہوں نے جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا، حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جو ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہا، وہ یہ تھا کہ دیکھو اگر واپس لوٹنا ہے تو لوٹ جاؤ، کیوں؟ تم خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس سواریاں نہیں ہیں، تمہارے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ مجھے اس جنگ میں فتح یابی کی جو بشارت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہو چکی ہے۔ اب یہ ایک جملہ ایسا تھا قبلہ پیر صاحب کہ جس نے اس قوم کو اور اس فوج کو جو اپنے سامنے 1,00,000 فوج کا خیمہ لگا ہوا دیکھ رہی ہے، جو میلوں میل پھیلا ہوا ہے، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی ہوں دیکھی جائے گی، کیوں؟ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہماری پشت پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی نگاہ کرم ہے، اور یہ بشارت عطا ہو چکی ہے کہ فاتح ہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ان کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اب یہ ادھر ڈٹ کے کھڑے ہیں، سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہیں، اور ادھر سامنے وہ جو لاکھ ہیں جن کے پاس بشارت کوئی نہیں، جن کے پیچھے ہاتھ کوئی نہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ 7,000 ہم سے لڑنے آئے، ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے۔ لیکن 7 دن کی متواتر لڑائی نے ثابت کیا کہ بلا پیر صاحب کہ یہ 12,000 جو تھے، یہ صرف 12,000 نہیں تھے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے آسمانی مدد بھی ان کے لیے نازل فرمائی ہو، جس طرح بدر کے اندر اتری تھی 5,000 فرشتوں کے ذریعے۔ دلیری تو پہلے ہے نا، جی بالکل، کہ انہوں نے جرأت کی ہے، یہ نکلے ہیں۔ پھر مدد تب آتی ہے نا جب آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے آپ کہیں کہ اللہ مدد کرے گا۔ یہ تو قوم موسیٰ والی بات ہوگی جنہوں نے کہا تھا آپ جا کے لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑتے۔ لیکن صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں یا طارق بن زیاد، اور ان کے آگے پھر یہ جو ایک پورا میسج اور پوری ایک ان کی تاریخ ہے، وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو جرأت کر گیا وہی تاریخ میں باقی رہ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں ظلم انتہا کو پکڑ جاتا ہے، ظلم اور بے حیائی اور بدکاری آگے بڑھتی ہے، وہاں ہر قوم اور ہر وقت کے لیے حضرت طارق بن زیاد جیسی ہستیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر اس جنگ اندلس کی اور اسپین کی اس جنگ کو دیکھیں تو اس کے پیچھے اصل ایک وجہ جو بنی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کا جو راڈرک نامی حکمران تھا وہ عیاش تھا، اور اس نے ایک اپنے ہی دربار میں رہنے والی ایک لڑکی کی
آبرو کو جو ہے نا لوٹا تھا، اس نے اس کے ساتھ کالا منہ کیا اور پھر اس کے باپ کو شرمندہ کیا تھا. تو اس کے باپ نے پھر انجانے میں یہ کہا تھا کہ اس نے جب پوچھا نا تو میرے لیے تحفہ کیا لے کے آیا، تو اس نے کہا میں اب تو تحفہ نہیں لے کے آیا، آپ مجھے میری بیٹی کو ساتھ جانے دیں، آئندہ میں تحفہ لے کے آؤں گا. تو وہ پھر موسیٰ بن نصیر کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ یہ ظالم بادشاہ، اگرچہ وہ کافر تھا، وہ جو جولین تھا جس کی بیٹی کے ساتھ اس نے زیادتی کی، وہ خود بھی کافر تھا، لیکن اس زمانے کے کافر یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہی ہیں جو ہم کافروں کا بھی آسرا بننے والے ہیں. تو آج دیکھیں یہاں تو وہاں تو ایک بچی کی عزت لوٹی تھی اور موسیٰ بن نصیر جیسے نے حاکم مسلمان نے پوری اپنی فوج کو لگا دیا تھا. آج غزہ میں کیا نہیں ہو رہا، آج مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ، آج وہاں مسلمانوں کی لاشوں کو ہواؤں میں لہرایا جا رہا ہے. اور آپ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کے وہ دلوں کو لرزانے والے کلمات جب وہ بچی کا سنتے ہیں نا، ابھی بھی وائرل ہے کہ میں اپنے رب سے جا کے کہوں گی کہ پروردگار تیرے بندوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. تو کیا جواب ہے اس کا؟ کس طرح آج کے حکمران چین کی نیند سوتے ہیں، یہ کس طرح کے ہم ہو چکے ہیں کہ ہمارے ضمیر اتنا کیا مردہ ہو گئے ہیں کہ آج کیا ہم طارق بن زیاد جیسی ہستیاں ہوئیں یا محمد بن قاسم بھی یہاں آئے تو کس کام کے لیے آئے تھے، کس بات پہ آئے تھے؟ تو آج ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے اپنی قوم کو یہ جرت، یہ بہادری اور یہ اسلام کی خاطر، اب وہ گئے تھے تو وہ علاقے کو اپنے غلبے میں لینے کے لیے نہیں، اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنے گئے تھے، ذات کو لے کے نہیں گئے، ذات کے لیے اسلام کو نہیں لے کے تھے. گئے تھے. اور جہاد کا جو علم بلند ہوا ہے وہ غنیمت کے لیے تو نہیں ہوا، وہ تو اسلام کی سربلندی اور انسانیت کی اعلاء کے لیے ہوا ہے. تو آج بھی اسی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں حضرت طارق بن زیاد رحمہ اللہ کی ہستی کو ہم اسی انداز سے لیں اور وہ جذبہ آج اپنے ینگسٹر کو آج کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر سلیبس سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے ان ہستیوں کے رول کو نکالا گیا. اللہ کیا آج ہمارا یہ احتجاج ویلڈ نہیں ہے؟ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہمارا میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا یہ ہمارا احتجاج ویلڈ نہیں ہے؟ جی بالکل. اگر ہم نے اس قوم کو اپنے لیڈران سے محروم کر دیا، ان کی سیرت اور کردار سے محروم کر دیا، تو پھر ہم کس منہ سے کہیں گے کہ آج مسلمانوں میں ایسے لیڈر کیوں نہیں پیدا ہو؟ جی جی. جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں آپ؟ میں ایک بڑی اہم بات آپ کے اس چینل کے ذریعے، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے عوام الناس کو بھی اور حکومت کو بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی فتوحات آپ دیکھ لیں اسلام کی، حکومت کا سربراہ اور فوج کا سربراہ ایک پیج پر ہے. اب یہ موسیٰ بن نصر نے جب دیکھا نا اندلس فتح ہوا تو تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے ان کے ساتھ جا کے ملا. جب حکومتیں اور جرنیل یہ آپس میں متحد ہو جائیں نا تو پھر فتوحات اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے. اور ان کے لیے ہمیں آج ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ راجہ دہر محمد بن قاسم کو ایک عورت کے لیے، اور یہاں بھی ایک عورت کے لیے، غیر مسلم کے لیے اٹھے، اور یہاں پہ ہزاروں بیبیاں جو ہیں وہاں وہ چیخ رہی ہیں، پکار کر رہی ہیں، اور پوری دنیا کے کسی حاکم کو، کسی فوج کے سربراہ کو ابھی تک ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی. اور شاید اسی لیے سنائی نہیں دے رہی کہ ہم دین سے دور ہیں. جب ہمارے دلوں میں ایمان اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ پاکستان سے بھی لوگ جائیں گے اور دنیا بھر سے اس کی فتوحات کے لیے جائیں گے. اور اس کے لیے ہمیں ایک پیج پر ہونا ضروری ہے. اللہ ہمیں ایسے حکمران بھی دے، ایسے لیڈر بھی دے، ایسے سربراہان بھی دے جو ان عظیم احباب کی زندگیوں سے اپنے لیے سبق لے کر ان قوم کے لیے جو غزہ میں اور دیگر جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے بہتر کردار ادا کر سکیں. اور ہماری قوم میں بھی اللہ تعالیٰ محمد بن قاسم جیسے اور حضرت طارق بن زیاد جیسے عظیم لیڈر دے تاکہ ہماری فوج جو بھرپور جذبے سے سرشار ہے، بہادر ہیں، طاقتیں ہیں، سب کچھ ہیں، بس صرف ایک اعلان کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ سب میں فتح عطا فرما دے گا. شیخ صاحب بڑی مہربانی، مفتی صاحب عبداللہ صاحب آپ کی مہربانی. لیکن یہاں میں عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ جس طرح عبداللہ صاحب نے کہا کہ میں کانفرنس کروں گا، مفتی صاحب نے کہا کہ جی میں اپنے جو 80+ برانچز ہیں وہاں پہ انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا. جی آپ سے میں گزارش کریں، ہم تو الحمدللہ پہلے سے علم بلند، ہم نے ایک اپنے کیمپس کا نام باقاعدہ طارق بن زیاد رضی واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو سب آپ نے ماشاءاللہ جو جمعے کا کیا ہے یہ بہت اچھا ہے. اور یہی ہوتا ہے، کوئی بندہ نا اپنے آپ کو
ایزی نہ لے بالکل۔ کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا. ہر بندے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. اپنے حصے کی لیکن شمع میری جلاتے رہیں گے نا جو تو انشاءاللہ بہتری گزارش ہے نا وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم نے اپنے پروگرام کے ذریعے، جمعے کے ذریعے، اپنے اسکولوں کے ذریعے ایک بات کو باور کرائیں کہ ایسے نہ نام ہے طارق بن زیاد، وہ ہمارا چھوٹا بھائی نہیں ہے، وہ بہت بڑا محسن ہے اسلام کا. تو حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگانا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ کے پکارنا ہے. جو یہ بھی ایک سازش ہے کہ جو دلیر لیڈر گزرے ہیں ہمارے، ان کو ہم آسان الفاظ میں پکار لیتے ہیں. جب چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگے ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا نام ہے. یہ میرا مطالبہ ہے انشاءاللہ آپ تینوں بھائیوں نے جو شفقت فرمائی ہے یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آج کا جو وظیفہ ہے یا قیوم، یا قیوم، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے اندر دلیری لے کے آنی ہے، اور آج بات بھی ہم دلیری کے اوپر کر رہے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے میرے اندر نور آ جائے، اللہ کی روشنی مل جائے، اللہ کی رہنمائی مل جائے، دلیر ہو جائے، دبنگ ہونا چاہتا ہے، نڈار اور بے باک بننا چاہتا ہے حق بات کے لیے، تو اس کو میں یہ چاہوں گا، اس کو وظیفہ دوں گا کہ یا قیوم 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں اور بہاریں دے گا. تو خواتین حضرات، ساتھ ہم نے اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں آج بھی ہمارے پروگرام سے پہلے بھی طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی ذات کے بارے میں ویڈیوز موجود ہیں، آرٹیکل موجود ہیں، ریسرچ موجود ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ کیا اگر میں نے ماضی میں ان مقدس ہستیوں کو اپنی اولاد کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا یا کسی طریقے بہانے سے ایسی ویڈیو نہیں دکھائی، تو چلیں آج ہی میں عہد کرتا ہوں، اور میں کم از کم یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آج کی ڈیٹ میں ہی اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاؤں گا اور طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں ان کو ویڈیوز دکھاؤں گا کہ آئیے بیٹا دیکھیں کہ حضرت طارق بن زیاد جو مجاہد اسلام گزرے ہیں، ان کی شخصیت کیا تھی، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کس کس طرح انہوں نے اسلام کو روشنی کا ایک مرکز بنایا اور یورپ کے اندر اسلام کا جو جھنڈا تھا اس کو گاڑا. اور پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اندلس ہے اس کے اوپر بھی پورا ہم پروگرام کریں گے کہ کم از کم حضرت علامہ اقبال نے جو اندلس کے اوپر بہت بڑی تعداد میں اشعار کہے ہیں، ان اشعار کی تشریح بھی ہو. تو انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ کم از کم آج کی تاریخ میں میں اپنے بچوں کو حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے بارے میں آگاہی دوں گا، انہیں معلومات دوں گا، ان کو بٹھا کے یہ چیزیں پازیٹیو انداز میں ان کو بتاؤں گا کہ بیٹا ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں. اور آج کا جو سبق ہے بچوں کو پڑھایا ہوا کبھی بچے بھولتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.